उसे मुस्तरद कर दिया है। अभी एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है, इस बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर किसी किस्म का भी अगर गवर्नमेंट इससे इख्तिलाफ करती है तो वो बड़ा खतरनाक एरिया में पहुंच जाती है जिधर उनके ऊपर कंटेम्प्ट लग सकता है। तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, सुप्रीम कोर्ट का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना है, पार्लियामेंट का अपना है। ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जी हम ये वाला फैसला कबूल करते हैं और ये नहीं कबूल करते। यही सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया था 1 साल पहले कि हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिया था मेरी गवर्नमेंट ने, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करके शहबाज शरीफ को इक्तदार दे दिया था। तो तब तो ये फैसला इन्होंने कबूल कर लिया और वो भी सो मोटो एक्शन था। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी, क्योंकि फैसला हमारे अगेंस्ट, और अगेंस्ट क्या है, इलेक्शंस के लिए है। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन तो एक अवाम की आवाज है, तो इसके खिलाफ पहले भी ये गए इलेक्शंस के खिलाफ, अब भी जा रहे हैं। और अब इसलिए जा रहे हैं कि अब तो जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके अंदर ये इतना पीछे रह गई है जो गवर्नमेंट की पार्टीज हैं, तो ये किसी ना किसी इन्होंने हरबा इस्तेमाल करना था इलेक्शन से भागने का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं जैसी असेंबलीज डिसॉल्व होती है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर लिया। जी खान साहब, सिचुएशन ये है कि वफाकी वजीर कानून भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस फैसले को, प्लस बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान कल जो था वो मुल्क के लिए काफी तशवीशनाक लगता है मुझे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क, अगर ये फैसला हुआ तो मुल्क मार्शल लॉ की तरफ जा सकता है। तो क्या मुल्क वाकई इतनी बड़े बहरान से गुजरने का मुतहम्मिल है इस वक्त? देखिए, ये सारी जो आप आवाजें सुन रही है ना, इनको सिर्फ एक इलेक्शन के अंदर अपनी मौत नजर आ रही है। अगर आप ओपिनियन पोल्स देख लें और या पिछले चंद महीने के जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख लें, तो 37 बाई इलेक्शंस में से तहरीक इंसाफ 30 जीत चुकी है, और उसके बावजूद के एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इनकी सपोर्ट कर रही थी, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट कर रही थी, यानी बिल्कुल गैर जानबदार नहीं थी इलेक्शन कमीशन। अब इनको डर लगा हुआ है कि जैसे इलेक्शन आएगा, और ये जो पंजाब का इलेक्शन है और जो ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं, तो इन्होंने हार जाना है। तो ये जो सारी चीजें कह रहे हैं ये गैर आईनी है, ये धमकियां देना कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ के दिन चले गए हैं पाकिस्तान में, मार्शल लॉ पाकिस्तान को बिल्कुल ही उस तरफ ले जाएगा, आगे हमारे हालात बुरे हैं। इस वक्त इनकी जितनी भी जो भी ये बातें कर रहे हैं कि हम आपकी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं मानते, तो ये तो वो बातें कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर तो ये सारा आइन, अगर आप नहीं आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं फॉलो करते तो उसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर कानून खत्म हो गया। फिर तो ताकतवर फैसला करेगा कि मैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानता हूं, ये नहीं मानता। तो ये तो जंगल का कानून की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस वक्त मुल्क जिस माशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ भी माशी एतबार से जितना बोझ है, और IMF का अभी जो पाकिस्तान की तरफ एटीट्यूड है, इसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर पाकिस्तान में मजीद पॉलिटिकली पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होता है, आप अगर दोबारा आते हैं इख्तिदार में, तो आप इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? बहुत ही इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन अपने दौर से गुजर रहा है माशी लिहाज से। देखिए, इसका पहले तो ये क्लियर हो जाए कि इसका जिम्मेदार है कौन। आप सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे, जो हर साल पाकिस्तान की रिपोर्ट आती है पाकिस्तान की मायशत के ऊपर, आप पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे देख लें, तो उसमें आप जो पिछले मई में पब्लिश हुआ था, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी हमारे आखिरी साल, और आखिरी 2 साल भी 6% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। आज वर्ल्ड बैंक ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब 0.4% पे ग्रो करेगी। तो जब 6% से 0.4 पे जाएगी, तो इसका मतलब बेरोजगारी, इसका मतलब इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसका मतलब हमारी वेल्थ क्रिएशन नीचे जा रही है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई है। तो सवाल तो यह है कि कौन जिम्मेदार है कि चलती हुई इकोनॉमी को उसने साजिश के तहत गिराया और इन लोगों को, डिस्क्रेडिट लोगों को ऊपर लाके बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को उधर ले गए हैं जिधर आप एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी
بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن بڑے فیصلے کرنے کے لیے ایک بڑا مینڈیٹ چاہیے، وہ آئے گا الیکشن سے۔ الیکشن سے اسٹیبلٹی آئے گی، کیونکہ جب ایک جی گورنمنٹ 5 سال کے لیے آ جائے گی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، اور اس کے بعد اکانومی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جی خان صاحب، ابھی تو اگر ہم بلیم گیم ایک طرف رکھ دیں اور ملک کے مفاد کا سوچیں، کیونکہ آپ وہ لیڈر ہیں، عوامی لیڈر، جس نے ہمیشہ کہا کہ ملک پہلے ہے اور ملک کا مفاد پہلے ہے، تو کیا اس وقت الیکشن پہ جتنے اخراجات آئیں گے پاکستان اس کا متحمل ہو سکے گا؟ دیکھیں، پہلی چیز تو بلیم گیم نہیں ہے یہ تو میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی پرفارمنس کیا تھی آج سے 1 سال پہلے۔ اگر آپ کے بینک کے اندر 1 سال پہلے 100 روپیہ پڑا تھا، اس کی صرف قیمت خریدار کی 65 روپیہ رہ گئی ہے، تو کوئی تو ذمہ دار ہے اس کا۔ 100 روپیہ سے اوپر گر گیا ہے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، تو کوئی تو ذمہ دار ہے کہ انڈسٹری نیچے چلی گئی، ہماری انڈسٹریل پروڈکشن، ایگریکلچر پروڈکشن نیچے چلی گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، اور پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی۔ اب کوئی تو ذمہ دار ہے، اس میں بلیم کی کیا بات ہے؟ اور جب سے یہ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اگلی بات کی کہ یہاں سے آگے کیسے جانا ہے۔ دیکھیں، آگے جس طرح مرضی آپ دیکھ لیں، سوائے فری اینڈ فیئر الیکشن کے پاکستان کے پاس آگے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی مجھے آج بتا دے، یہ گورنمنٹ کولیشن مجھے بتا دے کہ ان کے پاس روڈ میپ اب کیا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیسے پاکستان کو، جو ہر روز ہم دلدل میں پھنس رہے ہیں، اس میں سے کیسے نکالیں گے۔ میں نے تو ان کو کہا کہ اگر آپ مجھے روڈ میپ دے دیں، ہم انتظار کریں گے اگلے الیکشن کی، اور اگر یہ وجہ دینی ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے آج نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ اکانومی تو سنک کر رہی ہے، تو اکتوبر میں کدھر سے پیسے آئیں گے؟ تو یہ تو آپ اکتوبر میں کہیں گے تب بھی پیسے نہیں ہیں، تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی۔ جنگوں کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں، ہماری 2008 میں اور 2013 میں وار آن ٹیرر تھی، دھماکے ہو رہے تھے، پھر بھی الیکشنز ہوئے تھے۔ جی خان صاحب، اگر آپ اس سچویشن میں آتے ہیں تو کیا آپ گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ڈیموکریسی کا یہ بھی تو اصول ہے نا کہ ہمیں آپ حکومت کے ساتھ مل کے چلیں گے، آپ کو بہرحال ایک پارلیمنٹ بنانی ہے اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اسٹیج پہ آپ یہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر سکیں گے؟ آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، باقی لیکن ایک انسٹیٹیوشن جو گورنمنٹ کا ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کو ان سب کو لے کر چلنا ہوگا۔ کیا آپ گورنمنٹ سے اگلے دنوں میں کسی قسم کے نیگوسیشن کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، اسٹریٹ پاور بھی ہے اور ووٹنگ پاور بھی ہے۔ اگر ہم 37 میں سے 30 بائی الیکشن جیت چکے ہیں، اور ساروں کو اس وقت اوپینین پولز میں پتا ہے کہ تحریک انصاف نے اگلا الیکشن انشاءاللہ جیتنا ہے، اور ان اپوزیشن کو بھی پتا ہے، اس لیے الیکشن ہی کروانا چاہتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ پولیٹیکل سیٹلمنٹس ڈھونڈتی ہے، ہمارے پاس کوئی بندوقیں تو نہیں ہیں، ہم نے تو کوئی اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ تو نہیں کرنی، ہم نے سیٹلمنٹ ڈھونڈنی ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الیکشنز کروانا۔ الیکشنز، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان کا واحد حل آج الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکانومی سٹیبلائز نہیں ہونے لگی، تو وہ آنی ہے الیکشن سے۔ اب دوسری چیز، اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ ایک پاکستان میں ریالٹی ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آتے دنی جو بھی 70 سال سے ان کا رول بنا ہوا ہے، آپ نے کہنا جی آج جائیں جی اسٹیبلشمنٹ اپنا راستہ پکڑ، ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بیلنس چاہیے، ایک سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر بیلنس چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے پاور میں، پبلک مینڈیٹ سے، ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور وہ اتھارٹی کہیں اور ہے، تو کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم کام نہیں کرتا۔ جی آپ کا روڈ میپ تیار ہے، آپ اپنا روڈ میپ لے کر آنے کو ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسا کہ صورتحال بن رہی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، آپ اقتدار میں آتے ہیں، تو آپ کی اپنی تیاری ہے کہ آپ پاکستان کو بچا لیں گے اس وقت جس کٹھن مرحلے میں پاکستان اس وقت ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں نا، اب یہ تو پروونشل الیکشنز ہو رہے ہیں ابھی، تو پروونشل الیکشنز کے اندر تو صرف پروونس کی گورننس کے اوپر ہمیں اس وقت سوچنا ہے، لیکن اصل پرابلم ہوا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا، جو اکنامک کولیپس ہوا ہے پاکستان کا، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی سے ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا پلان ہے، پلان تو ابھی پروونشل اسمبلیز کا ہے، اور پروونسز کے اندر آپ کا گورننس سسٹم ہی ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی فسکل پالیسی تو نہیں ہے، ہمارے اکنامک پالیسیز تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی، کیونکہ اصل پرابلم کیا ہوا ہے؟ پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے، ہمارے اوپر جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس وہ ویلتھ کریشن نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ وہ قرضے واپس کریں، تو جو اسپیشلی ایکسٹرنل بیلنس، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں،
اب اس کے لیے تو جب تک آپ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتے آپ کی پالیسیز نہیں آ سکتی, اور وہ بھی ہم پالیسیز اس وقت کام کر رہے ہیں ان پہ. تو اس وقت تو کیا بہتر نہ الیکشن ہوتا کام ہوتا ہے, بہتر نہ ہوتا کہ تمام الیکشن ملکی سطح پہ اکٹھے ہوتے, کیونکہ یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ صرف 2 صوبوں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی اتنا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. مطلب وائی ناٹ گوئنگ فار پارلیمنٹری الیکشن. دیکھو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر وہ کیوں یہ آپ کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر سکتے تو ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہمیں حق دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے فریش مینڈیٹ لے کے آئیں. یہ ہر دنیا کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہے. انگلینڈ کے اندر 2 الیکشنز ان کے ہوئے ہیں, ابھی ان کی ٹرم پوری نہیں ہوئی تھی, انہوں نے الیکشنز کال کر دیے کیونکہ وہ بریکسٹ کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے جو بھی, اور ایک اور مسئلہ تھا. تو آج اگر میری 2 صوبائی حکومت یہ فیل کرتی ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں ڈیو تھے پیسے آنے, کیونکہ پروونشل گورنمنٹس ڈیپینڈ کرتی ہیں اپنی فائنینسز کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے ریونیوز آتے ہیں. اب جب ہمارے پورے پیسے ہی نہیں مل رہے تھے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے لیے یہ ڈیولپمنٹس کریں گے, تو ہمیں تو پورے پیسے ہی نہیں آ رہے تھے. تو ہم نے تب فیل کیا کہ اس طرح ہم نے جانا ہے ان لوگوں کے پاس. لوگوں کے پاس آپ یہ نہیں جا سکتے 1 سال کے بعد جی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی تھی. لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے مینڈیٹ کسی وجہ سے, اور ہمارا وجہ یہ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے سے مخالف آ گئی اور انہوں نے ہمارے فائنینسز روک دیے, دونوں کے پی کے اور پنجاب کے, تو ہم پھر ہم نے کہا کہ ہم فریش مینڈیٹ لے کے آتے ہیں, 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. جی, کے پی کے لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اثر نو درخواست دیں, اس طرف کیا ہو رہا ہے؟ جو آج فیصلہ ہوا ہے پنجاب کا, جیسی کے پی پٹیشن دائر کرے گی ان کو بھی وہی فیصلہ ہونا پڑے گا, کیونکہ ان کا بھی وہی پروویژن ہے 90 ڈیز کی جو یہاں کی پروویژن ہے پنجاب کی. جی, آخری سوال آپ سے, کیا الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کے خیال سے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے, آپ اسے قبول کریں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشنز میں ہی پاکستان کی بچت ہے, سروائیول ہے. کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے؟ ابھی تک جو 37 بائی الیکشنز ہوئے اس میں تو کوئی فری اینڈ فیئر آس پاس سے نہیں آئے, اس کے باوجود ہم جیتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن جب آپ کے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو جو بھی گورنمنٹ جیت کے آتی ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دھاندلی اتنی کر دیں تو ہمارا 1977 میں کیا ہوا تھا, الیکشن ہوا, اپوزیشن نے شور مچا دیا, دھاندلی ہے, اس ڈسٹرپشن ہوئی, مظاہرے ہوئے, اس انتشار کے بیچ میں مارشل لا لگ گیا. تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک دفعہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے جو 1970 میں ہوئے تھے. بدقسمتی یہ تھی کہ 1977 کے فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد جو پارٹی جیتی اس کو اقتدار ہی نہیں دیا, ملک ٹوٹ گیا. تو دیکھیں پاکستان کی فیوچر ڈیموکریسی میں ہے, اور ڈیموکریسی کی بیسس ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, اور ہم یہ امید لگا رہے ہیں کہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. آپ کے اوپر ایک الزام یہ لگا جاتا ہے کہ آپ کی کیونکہ اسٹریٹ پاور ہے اس کو یوز کر کے آپ نے ملک کو مزید ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے. اگر حالات خراب ہوتے ہیں, مارشل لاء کی طرف جانے کو ہیں, تو آپ ملک کے مفاد کا سوچتے ہوئے کیا قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیں میں نے 26 سال پالیٹکس کی ہے, میں نے ہمیشہ اپنے قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے اگر مظاہرے بھی کیے ہیں تو جو میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف موومنٹ, اس کے بیچ میں بیٹھ کے ہم نے سب کچھ کیا. ابھی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہمیں اٹیک کیا گیا ہے, پولیس نے پرووک کیا ہمیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو پارٹی الیکشن چاہ رہی ہے وہ انتشار تو نہیں چاہے گی, یعنی انتشار تو وہ لوگ چاہیں گے جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوں. تو ہم کیوں فری اینڈ فیئر الیکشن اگر چاہتے ہیں تو ہم کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں وائلنس ہو؟ ہمیں پرووک کیا گیا, بار بار ہم نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ نے کسی وائلنس میں نہیں انڈلج کرنا. میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا گیا, غیر آئینی کیا گیا, مجھے ایبڈکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. 3100 ہمارے ورکرز کو بھی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. ایبڈکشنز ہیں, کسٹوڈیل ٹارچر ہے, میڈیا کے اوپر بین کیا ہوا ہے مجھے. آپ سوچیں کس جمہوریت کے اندر ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ ہے میرے سے, اور جو ہمارے پاس جو سوشل میڈیا جس کے